अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग साजिद उमर गिल के साथ है पीपी न्यूज़ पर। नाजरीन, कोरोना ने ताहाल अपने खौफ व हरास के जो पंजे हैं एक शिकंजे की तरह उसने कसे हुए हैं और हुकूमत की तरफ से भी बारहा ये बताने समझाने की कोशिश की जा रही है कौम को कि जो महफूज रहना चाहते हैं, जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, वो अपने अपने घरों में रहें और महदूद कर लें अपनी एक्टिविटीज़ को। बहरहाल ये रोज़मर्रा की हाजात हैं, बहुत से लोगों को घरों से निकलना भी पड़ता है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख रहे हैं कि वो एहतियात कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारी सियासी क़यादत है, हुकूमत वक्त है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ़ सूबाई जो हमारी मैनेजमेंट्स हैं उन तक भी एक चेन दिखाई दे रही है, एक होप है कि क़यादत सोई नहीं हुई जाग रही है और उसे अपनी कौम के लोगों की ज़िंदगियों का एहसास है। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस सब के हवाले से। मोहतरमा उस्मा कारदार हमारी मेहमान हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई हैं। आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली पंजाब और डाई हार्ड कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमने इनको बहुत अरसा पहले जब ये जमात अभी जदोजहद में थी तो धरने में हमने देखा कि इन्होंने बहुत एक्टिवली उसमें शामिल हुई, बहुत तकलीफ़ें, सऊबतें, कुछ चोटें भी उठाई इन्होंने, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपने महाज पर डटे रहे और आज ये अवाम उन्नास को जो पाकिस्तानी कौम को ये रहनुमाई दे रही है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं। बहुत खुश आमदीद उज़्मा आपका। ये बड़ा सख्त वक्त है कौम पर और खौफ व हरास भी है, एहतियात के मद्देनज़र बहुत सारी जो हैं रुकावटें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं गुज़श्ता चंद दिनों से कि आप कभी कहीं होती हैं बरसरे पैकार, कहीं आप मसरूफ़ होती हैं, आप आवाम के साथ ताहाल जुड़ी हुई हैं और अपनी क़यादत का जो पैगाम है, जो अहकामात हैं, जो वो सामने लेकर आप आवाम के साथ साथ खड़ी हुई हैं, उन्हें गाइड कर रही हैं, हिम्मत बढ़ा रही हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है एक सियासतदान के तौर पर। लोग तो एहतियात के तौर पर घरों में दुबके हुए हैं और आप अभी भी महाज पर हैं। कैसा लगता है उस्मा? बहुत शुक्रिया साजिद, आपने मुझे आज इनवाइट किया। देखें, जिस तरह से आपका लीडर आपकी ट्रेनिंग करता है, आप का प्रोडक्ट वैसे ही निकलता है। मैं सियासत में तकरीबन मुझे 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं पहले मुंसलिक थी उनसे काफ़ी मैं डिसअपॉइंट होके मैंने एक बैक सीट ले ली थी, क्योंकि मुझे आई रियलाइज कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। जब इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मेरे एक्चुअली स्टूडेंट्स मुझे उनके पास लाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैम आप गलत लोगों के साथ हैं, आप खान साहब के साथ जाएं, क्योंकि ये हमारी सारी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप अपने शौहर कर्नल कारदार साहब की वजह से नून के साथ अटैच थी या कहाँ थी आप? नहीं, हम लोग देखें, वो तो फौजी, एक एक्स फौजी हैं और हम जब आके अर्ली रिटायरमेंट लेके जब सेटल हुए मॉडल टाउन में तो फिर हमने एक्टिवली ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी लोकल मुकामी सियासत है उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। करते करते फिर हम लोग मेन स्ट्रीम में आ गए। उन्होंने हम पहले इकट्ठे क्यू लीग में थे और उससे पहले तो मैं काउंसलर थी शहबाज शरीफ के साथ, तो एक हिस्ट्री है हम लोगों की सियासत की। मेरे तो नाना 1946 में इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, कायदे आज़म के साथी भी थे वो। तो ये सिलसिला हमारी ख़ानदान में शुरू से था। जब हम लाहौर में सेटल हुए तो फिर हम लोगों ने जो है वो एक्टिवली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। पहले तो हम इकट्ठे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की सियासत ज़्यादा मियाँ आमिर के साथ थी, तो वो जहाँ जिस रुख में वो चलते थे वो भी उसी रुख में चल पड़ते थे, लेकिन मेरा बिल्कुल अपना अलग एक सोच थी, एक नज़रिया था और हमारे घर में बड़ी डेमोक्रेसी है, कोई एक दूसरे पे मुसल्लत होने की कोशिश नहीं करता। वेरी गुड। तो आपके जो स्टूडेंट्स थे, आपके जो चंद करीबी थे, उन्होंने आपको इमरान खान साहब के पास और मोटिवेट किया आपको? मोटिवेट, और फिर अल्लाह का करना था कि उनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा ये बंदा जो है बड़ा खरा है, सच्चा है और इसमें कोई वो आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कोई प्रिटेंशन नहीं है, कोई उस तरह से कोई एरोगेंस नहीं है। तो मैंने कहा कि और फिर एक कॉज के लिए निकला हुआ बंदा, और मुनासबत जो मैंने देखी कि वो भी यही कहते थे कि हमें यही सिखाया उन्होंने कि अपनी ज़ात से आप बाहर निकलें और
پھر آپ دیکھیں جب آپ خدمت کریں گے لوگوں کی تو کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. اور یہی جذبہ ہے جس کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھیں. دیکھیں ہم لوگ کو اس ملک میں بہت کچھ دیا ہے. Now we have to give back. We have to return to the people of Pakistan. جو ہم آج ہیں اپنے اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور آج کل جو حالات ہیں بہت اس وقت پوری دنیا اس کی زد میں ہے. جو کرونا ہے یہ ایک ایسی وبا ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو پوری اپنی جو ایک ہمت اور قوت اور انرجی جو ہے وہ اس وقت استعمال کرنی ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کس طرح سے ہماری پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے صوبوں میں کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈرنا نہیں لڑنے والی جو مہم ہے پوری اس وقت چل رہی ہے. گریٹ. اور وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت. اچھا, آپ چونکہ حکومتی بینچ پر ہیں تو obviously this is your indigenous duty to defend your government اور your party. لیکن جو آپ کے ناقدین ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں, آپ کی اجازت سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی ضرور. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ اس کو پریمپٹ نہیں کر پائے, تیاری کی حالت میں نہیں تھے, مس مینجمنٹ ہوئی, چیزیں ڈیلے ہوئیں, جس کی وجہ سے یہ بہت سے جو مریض ہیں, متاثرین ہیں, وہ اب سرفس پہ آ رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں یا جو ظاہر ہو جاتے ہیں. ابھی معلوم نہیں انڈر دی کارپیٹ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تشخیص نہیں ہو پائی. جب ان کا نمبر ایڈ ہوگا تو لامحالہ یہ ہزاروں میں جائے گی تعداد. اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ اس پہ میں اپنے ناقدین سے صرف یہ گزارش کروں گی کہ ایک نظر پوری دنیا پہ ڈالیں. اس وقت جو سپر پاورز ہیں دنیا میں انہوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. ہم کس گنتی شمار میں آتے ہیں؟ ہم تو ایک ترقی پذیر, ہم ایک سٹرگلنگ اکانومی اور ایک وہ ملک ہیں جو اس وقت قرضوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. اس وقت آپ امریکہ کا حال دیکھیں, انہوں نے 2000 جو ارب جو ڈالر ہیں وہ ریلیف پیکج دیا ہے. ہماری تو پوری اکانومی 45 ارب ڈالر ہے. تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کمپیئر, جب وہ اس سے نہیں نبٹ سک رہے. آپ اٹلی کا حال دیکھ لیں, آپ فرانس, آپ اسپین کا دیکھ لیں. 199 ممالک جو تھے وہ اس سے اثر انداز ہوئے ہیں اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. تو اگر آپ نے تھوڑی سی اگر غلطیاں شروع میں کی تو ظاہر ہے یہ اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ایک سڈن تھا, ایک شوق تھا پوری دنیا کے لیے, کوئی بھی نہیں تیار تھا. ان لوگوں کے وہ اکانومیز جو ہم سے 1000 گنا زیادہ ریسورسز رکھتے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہیں شدید مشکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کرم کیا ہے کہ ہم سے ضرور تافتان میں تھوڑی سی وہ کوتاہی کہوں گی یا اگنورنس کہوں گی, وہاں پہ ہم نہیں اس کو کنٹین کر سکے. میں تافتان پہ آنا چاہ رہا تھا. اچھا ہوا آپ نے مجھے خود ہی اس طرف متوجہ کر دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایران کا مسئلہ تھا کہ ایران کے پاس اس طرح سے انتظامات نہیں تھے, سو ایک انبوہ گراں تھا پاکستانیوں کا جنہوں نے رش کیا بارڈر کی طرف. اب تافتان بارڈر ایک ویرانہ سا ہے اور اتفاق سے میں نے اس کو بائی فٹ کراس کیا ہوا ہے. پھر تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ٹرین ہے. اس علاقے کی مجھے کچھ تھوڑی بہت شد بدھ ہے. اب جب وہ بارڈر کے اس پار, لائن کے اس پار آ کے بیٹھ گئے, ایران انہیں سنبھال نہیں رہا اس طرح سے جیسے چائنیز نے کہا کہ کوئی پاکستانی یہاں سے جائے گا نہیں, وی ول لک آفٹر. اور تھینک گاڈ کوئی ایک پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے چائنا میں. اس وقت ناقدین بہت ہمارے خلاف بولے تھے کہ آپ کیوں نہیں گئے. اچھا, اب یہاں ایک گرے ایریا ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ بارڈر کے اس پار پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کچھ ساز و سامان لے کے ہی کم از کم ان کا دروازہ کھولتے, کیا ہو بھئی ایک ایک کر کے چلتے آؤ. کچھ انتظام کا ذمہ. پھر زلفی بخاری صاحب پر کچھ الزامات لوگ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وہ کچھ ایسے ہے معاملات اس کی بنا پہ انٹروین کیا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو وہاں سے بحفاظت اپنی طرف سے نکالنے. لیکن جب وہ نکلے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈی جی خان میں, ہمارے جنوبی پنجاب کے بہت سارے ایسے ایریاز میں, اور پھر لاہور میں امامیہ کالونی ہے, ڈیفنس کا 4 اور 5 فیز ہے, ہر طرف ایک شکنجہ کسا گیا ہے. اگر ہم وہ نپ دی ایول ان دا بڈ وہاں پر احتیاط کرتے تو obviously یہ سپریڈ نہ ہوتا اور آج ہم یہ معیشت کے رونے بھی نہ رو رہے ہوتے. اس پر آپ کیا کہیں؟ صادق, کاش کہ ہم نے اپنی جو ہیلتھ کے اوپر کچھ توجہ دی ہوتی, کچھ پیسے لگائے ہوتے, ہم اس قابل ہوتے کہ ہم اس طرح کی ایک جو وبا ہے اس سے نبٹ آزما ہونے کے لیے ہماری
کوئی تھوڑی بہت تیاری ہوتی. ہماری تیاری تو بالکل زیرو تھی. ہمیں وہ اور بلوچستان کی جو حکومت ہے ان کے پاس تو بالکل ہی ریسورسز نہیں تھے. وہاں پہ جب یہ زائرین دیکھیں, زلفی بخاری نے ایک انسانی ہمدردی میں, کیونکہ وہ پاکستانی تھے اور انہوں نے وہاں سے ان کے اسٹیمپ آؤٹ کر دیا تھا ایرانی اتھارٹیز نے. اور اگر ہم یہاں پہ ان کا نام لاتے تو کھلے آسمان میں وہ کیا کرتے, وہاں مر جاتے, کیا کرتے. نہیں, کہا یہ جا رہا ہے, دیکھیں پاکستانیوں کی پاکستان واپسی پہ کسی کو اعتراض نہیں, ان کا سب کا وطن ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, اب دیکھیں نا بلوچستان میں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ انتظامات نہیں, بلوچستان میں سب سے زیادہ کم تعداد ہے متاثرین کی, اس لیے کہ وہاں سے جو داخل ہوا وہ چلتا گیا آگے تک, ٹیل اینڈ تک آ گیا, جنوبی پنجاب تک پہنچ گیا. نہیں دیکھیں, اس سے پہلے بھی ہمیں فرینکلی اسپیکنگ کوارنٹین کا جو کانسیپٹ ہے, کسی کو یہاں پہ صحیح پتہ ہی نہیں تھا کہ کوارنٹین ہوتی کیا ہے. کوارنٹین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پورے جمع غفیر کو آپ ایک جگہ بند کر دیں, ان کو کہیں کہ جی یہاں آپ بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ٹیسٹ کریں گے. اس کے بعد کوارنٹین کا مطلب ہوتا ہے ہر شخص جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اس کو آپ رکھیں, تاکہ یہ اتنی کنٹیجس ڈیزیز ہے, اتنی کنٹیجس وبا ہے کہ آپ کسی کے پاس اگر ہیں تو اگر آپ کو ہر حالت میں وہ لگ جائے گی. لیکن وہاں پہ چونکہ کانسیپٹ کسی کو نہیں تھا, ظفر مرزا جب خود گئے وہاں پہ اور انہوں نے دیکھا ہے, اور آپ میڈیا, میں کہتی ہوں میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر آف اسٹیٹ اسی لیے ہے, کیمرے کی آنکھ نے سارا دکھایا. وہاں سے جب ویڈیوز آئیں تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت وہاں پہ غلطی ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد موبائل کوارنٹین یونٹس وہاں پہ بنائے گئے, اور وہاں پہ ظفر مرزا صاحب نے 1 ارب تو پنجاب نے یہاں سے بھیجا ہے, جس کے لیے وہ ساری اب ایک فیسلٹی پراپر طریقے سے بنائی گئی. جو بلوچستان کی حکومت کو ہم اس لیے نہیں کوئی الزام دے سکتے کہ ان کی کیپیسٹی میں تھا ہی نہیں ہے, جب پاکستان کے باقی بھی کسی ہم کو, اب فوج کو وہاں پہ دیکھیں نا, آپ کی پارٹی کی حکومت اور آپ کی پارٹی کے زیر اثر حکومتیں جو ہیں, ان سے کہیں پہلے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھا انتظام, ان کے جو شدید ناقدین ہیں, تنقید کرنے والے ہیں, انہوں نے بھی اس بار تعریف کی کہ پیپلز پارٹی کی مینجمنٹ اور گورنمنٹ نے سندھ میں بہت شتابی سے, بہت تیزی سے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بروئے کار لائی, اپنی جو بھی ان کی کیپیسٹی تھی. اس پہ آپ لوگ بھی خوش ہیں کہ ہاں سندھ نے اچھا کام کیا ہے, چونکہ ملک و قوم کا قصہ ہے نا. اب یہ ہماری سیاسی اور ذاتیاتی جو تقسیم ہے اس کا قصہ تو نہیں, تو پورے قوم کا ہے. خدا نخواستہ سندھ میں اگر سندھی کو گزر جائے گا تو میرا ہم وطن ہے, میرا پاکستانی ہے. کہا یہ جا رہا ہے, جیسے آپ نے, آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے یہ قبول کیا ہے کہ ہاں کچھ تھوڑا مینجمنٹ کا ایرر وہاں پہ تھا, لیکن آبویسلی اس کے بھی کچھ زمینی جو حالات تھے وہ بھی اثر انداز ہوتے. ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. لاک ڈاؤن کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں, اور اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ, پرائم منسٹر ہاؤس, کیبنٹ, ان کے مابین بھی کہیں کچھ ایسے ایشوز تھے کہ کہا جا رہا تھا کہ ڈو اٹ کوئکلی, جبکہ آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس کچھ اور سوچ رہا تھا. کیا ایسا ہے؟ ساجد, اگر آپ آج کے لحاظ سے یہ دیکھیں تو جو پرائم منسٹر کے ذہن میں سب سے زیادہ تشویش تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ 30% غربت کی لکیر کے نیچے سے رہتے ہیں, اور ان کو بڑا یہ احساس تھا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن یا کرفیو والی سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو لوگ کرونا سے تو خیر بعد میں مریں گے, بھوک سے پہلے مریں گے. اور میں آج 4 چینلز اس وقت دیکھ کے آ رہی ہوں جس میں لوگ بلک بلک کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس راشن نہیں کھانے کے لیے, ہمارے چولہے بجھ گئے ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وقت بھوک سے بلبلا رہے ہیں. سندھ میں یہ عالم ہے کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا, دیکھیں پرائم منسٹر نے تمام صوبوں میں ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس پہ ساروں کو برابر کے مطابق ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں ان کا انتظام اس کو صوبے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, وفاق اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس وقت بحث. لیکن وہاں پہ دیکھیں ابھی اس وقت سندھ میں بھی بہت مشکل اس گورنمنٹ پہ آئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ راشن نہیں پہنچا سک رہے, خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں تو بالکل ہی نہیں وہ پہنچا سک رہے ہیں. تو یہ ساری دیکھیں, یہ فوڈ چین کی جو سپلائی ہے اس کو ایک چلتے رکھنا ایک بہت اہم, یہ اور سوشل پروٹیکشن نیٹ ورک جب تک آپ نہیں بنا سکے لوگوں کا تو آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کس طرح کر سکتے ہیں. اوکے, عظمیٰ, فوڈ چین مجھے یاد پڑتا جس دن سینئر میڈیا جو پرسنل کے ساتھ پرائم منسٹر نے گفتگو کی
بہت سخت قسم کے سوالات کا بھی بڑے تحمل سے اور بڑے جذبے سے جوابات دیے. بڑی گرپ محسوس ہوتی تھی کہ ان کی معلومات ہیں ساری اور نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ. ان کی ٹیم بھی ہمراہ تھی. ٹیم میں ایک صاحب خسرو بختیار صاحب. ایک موقع پر پرائم منسٹر نے خسرو سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ملک میں خوراک کی کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا جی صاحب اچھا ہے, ہمارے پاس اتنا سٹاک ہے, ہمارے پاس یہ نظام ہے, ہمارے پاس یہ, گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک منسٹر, وفاق کی کیبنٹ کا حصہ, ذمہ دار ترین آدمیوں میں سے ایک, وہ کہہ رہا ہے کہ سب اوکے ہے. اب ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمارے جو خوراک کے مسائل ہیں وہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیں. یہ تضاد کیسا ہے؟ دیکھیں اس وقت پرائم منسٹر ایک ذاتی نگرانی اپنے اور ایک پرسنل وہ سپرویژن کر رہے ہیں تمام کورونا سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں. اگر ان کو ادراک ہے, پوری طرح ادراک ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آٹے کی شارٹیج ہوئی ہے, اور اسی لیے انہوں نے خسرو بختیار کو اس وقت بھی کہا تھا کہ بھئی آپ یہ چیک کریں کہ کیوں یہ چین سپلائی میں کیا پرابلم ہے کہ اس وقت جو قیمت بھی بڑھ گئی ہے آٹے کی. یہ ان کو ادراک تھا تو انہوں نے یہ سوال کیا. تو اگر خسرو بختیار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ان کو پرائم منسٹر کو یہ پروف کرنا پڑے گا. اور اگر یہ صوبوں سے رپورٹ جاری ہے کہ اس وقت تھوڑے ایشوز آ رہے ہیں تو وہ ان کو کلیئر کرنے پڑیں گے. آل از ویل کی کہانی جو ہے یہ نہیں چلے گی. اور کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت ایک پہلا تو آپ کو سچا پرائم منسٹر اور کھرا ملا ہے. کتنے یہ نواز شریف تو اپنے من پسند اینکرز کو لا کے بٹھا چھوڑتے تھے اور میڈیا کے لوگوں کو جو ان سے ان کے من پسند سوال پوچھتے تھے. پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت وہ ایک سنسیریٹی کے ساتھ نہیں, وہ تو میں نے پہلے کنفیس کیا کہ میں ایک میڈیا پروفیشنل کے طور پر جب میں انہیں دیکھ رہا تھا تو میں داد دے رہا تھا کہ اتنے سخت سوالات ہیں اور وہ بڑے دھڑلے سے وہ کہتے ہیں کہ لاؤ میری ذات پہ یہ باؤنسر مجھے مارو. ویل ڈن, کریڈٹ گوز ٹو ہم. کیونکہ ان کو وہ آپ نے کہا, آپ کہہ رہی ہیں کہ خسرو بختیار نے اگر ایسا کیا ہے, کہا ہے تو انہیں جواب دینا پڑے گا اس کا. کہیں کوئی ایسا احتمال تو نہیں ہے عظمیٰ کے کیبنٹ کے جو اہم منسٹرز ہیں وہ وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے حقائق کو تھوڑا آگے پیچھے کر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت سب سے زیادہ مشکل زندگی جو ہے وہ کیبنٹ کی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر زیرو ٹالرنس کی پالیسی فالو کر رہے ہیں. وہ ہرگز برداشت ہی نہیں کریں گے کہ ان سے غلط بیانی کی جائے, ان سے ایک غلط پکچر ان کو پینٹ کی جائے. آل از ویل ان کے وہ خود بھی صبح اٹھتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں پیچھے, میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آج یہ کرائسس ہے اور اس سے میں نے ڈیل کرنا ہے. تو یہ نا آپ سمجھیں کہ وہ صرف اپنے ایڈوائزرز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, انہیں بہت سارے سورسز سے پتا چلتا ہے. اچھا, اب یہ آٹے کا ذکر آیا اور آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. جو انفارمیشن منسٹر ہیں کے پی سے اور چیف منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آٹے کی کوئی شارٹیج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے قابو رکھا ہوا ہے, ہمیں پنجاب سے بھی سپلائی مل رہی ہے, اس لیے ہمارے ہاں مسئلہ نہیں. کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم کے پی کو سپلائی دے رہے ہیں, ہمارے ہاں 800 کی بوری 1200 تک پہ چلی گئی ہے. اب سوال نیا ایک اور اس میں سے یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں خطرہ تھا کہ وہ بھوک سے مر جائیں گے, وہ 800 کی بوری 1200 میں کیسے لیں گے, کون افورڈ کرے گا اس سخت حالات میں؟ یہ مینیجریل مسٹیک ہے یا ذخیرہ اندوزوں کا کوئی قصور ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ اب آپ نے اور اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یہ بڑے افسوس تو گورنمنٹ کدھر ہے؟ بڑے ادارے کہاں ہیں؟ ادارے اس وقت فل کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے تقریباً 300-400 لوگوں کی جو گودام ہیں ان پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور ان سے سارا وہ نکلوایا گیا ہے. کیونکہ کمال ہے کہ اس جب آپ انسانیت کے لیے آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے, آپ منافع بنانے کے چکر میں آپ ماسک ہیں تو وہ آپ نے چھپائے ہوئے, سینیٹائزر ہیں تو وہ آپ انڈر گراؤنڈ لے گئے, اب گندم ہے تو وہ آپ انڈر گراؤنڈ, پہلے آپ چاول کے ساتھ کیا پھر آٹے کے ساتھ کیا. یہ نہیں کہ کوئی ایک خدا خوفی ہوتی ہے میرے خیال میں یہ, اور لوگ ہمارے اچھے بھی ہیں لیکن جو تھوڑے سے برے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پوری قوم سفر کرتی ہے. تو یہ بھی پرائم منسٹر کو ادراک ہے. 1200 ارب کا ریلیف پیکج جو ہے, 10 ارب کا تو اب ایک یہاں پہ پنجاب میں ہے جس میں تقریباً 25 لاکھ لوگوں کو, گھروں کو 4000 روپے منتھلی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ملیں گے. اب دیکھیں دالیں یہ ہماری امپورٹ ہوتی ہیں, اس پہ ایکسپورٹ ڈیوٹی اب بالکل ختم, وہ امپورٹ ڈیوٹی بالکل ختم, یہ انہی دنوں میں دالیں امپورٹ ہوتی ہیں جی, اب یہ امپورٹ ڈیوٹی ان میں ختم تاکہ ان کی قیمت جو ہے وہ
مناسب اور اسٹیبل رہے. ٹھیک ہے. یہ آٹے کا جو ایک قسم سے آپ بتا رہے ہیں کہ قیمت بڑھ رہی ہے، بالکل بڑھی ہے. آئی ایکسیپٹ دیٹ، پرائم منسٹر کو پتہ ہے اور اس پہ انہوں نے سخت نوٹس لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں آپ اگلے 4-5 دن میں دیکھیں گے کہ یہ ایز آؤٹ ہو جائے گا. گریٹ. ناظرین، عظمیٰ کاردار سے ہماری گرما گرم گفتگو، یہ مجھے حیرانی ہوئی ہے، خوشی بھری حیرانی ہوئی ہے. عظمیٰ ایسے مزاج کی حامل نہیں ہے کہ انہیں کوئی سخت سوال کیا جائے اور آگے سے یہ باؤنسر نہ ماریں. یہ میری کم از کم صحافتی زندگی میں پہلی بار ہوا، میں نے دیکھا کہ عظمیٰ نے بہت دیانتداری سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اخلاقیات کی کوئی اعلیٰ درجہ ہے کہ جہاں پر ایک عوامی رہنما یہ مان لیتا ہے کہ ہاں کہیں کہیں ہم سے مینیجریل مسٹیکس ہوئی ہیں، لیکن وہ جو مینیجریل مسٹیکس ہیں اس میں کہیں کوئی بدنیتی نہیں ہے، بلکہ وہ جو خدمت کا جذبہ ہے وہ ابھی بھی پرویل کر رہا ہے. ہماری ان سے گفتگو ابھی جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ APP نیوز پر. آج میری مہمان ہیں محترمہ عظمیٰ کاردار. آپ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، PTI کی اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی ڈائی ہارڈ کارکن ہیں. آج ہم ان سے بڑی گرما گرم گفتگو کر رہے ہیں. عظمیٰ، یہ جو معاشی پیکج ہے اس کے بارے میں آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ 3 یا 4 ہزار سے ایک مہینہ ایک کنبہ کیسے پل سکتا ہے مہنگائی کے اس بہت برے دور میں. تو یہ جو آپ مدد ان کو دے رہے ہیں یہ تو ہارڈلی ایک ہفتے کے لیے بھی پوری نہیں ہوتی. گھر سے نکلنا بند ہے، آپ مزدوری کرنے کے لیے بھی کوئی شخص باہر نہیں آ سکتا. ہائی ویز پہ ٹرک پکڑ لیے جاتے ہیں، مزدور جا رہے تھے سوات، ایکشن ہوا، پکڑ کے انہیں بند کر دیا گیا. وہ جو غریب آدمی جسے بچانے کے لیے یہ ساری احتیاطیں کی گئی تھیں وہ تو بہت مشکل میں آ گیا ہے. کوئی تدارک ہے ان کا؟ ساجد، اس وقت پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اس کے پہیہ جام ہو چکا ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں جو جاب لیس ہو گئے ہیں اور جو اس وقت جو ہے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے اوپر تو ڈبل مشکل ہے، کیونکہ ہماری جو ہے 25 سے 30% آبادی تو بہت غریب تھی. اب پرائم منسٹر اور ہمارے چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے ساری ریسورسز جو ہیں وہ اس طرف چینلائز کر دی ہیں. ٹھیک. جو بھی یعنی کہ اپنا باقی تمام جو احساس پروگرام کے فنڈز ہیں وہ بھی یہاں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، بیت المال سے یہاں پہ ہو رہے ہیں، باقی ہر جگہ سے کٹوتیاں کر کے یہاں پہ پیسہ. اور چیف منسٹر کا جو فنڈ ہے اور جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اس میں ہماری افواج، ہماری PI کی جو لوگ ہیں، ہمارے اپنے پارلیمنٹیرینز، ہم ایک مہینے کی سب تنخواہ اس میں جا رہی ہے. وہ پارٹی نے اپنی سطح پر بھی تو ایک فنڈ بنایا ہے نا کہ سارے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. دیکھیں، جو مخیر حضرات جو افورڈ کر سکتے ہیں، اس وقت آپ نے انسانیت کے لیے نکلنا ہے اور آپ نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی کمیونٹی کو بھی دیکھنا ہے. جو آپ کے ہاتھ میں وہ بھی آپ نے کرنا ہے. 10 ارب جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ. یہ بھی دیکھیں ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں اس سے بڑھ کے ہم ادھر ادھر سے کھینچ کے نکال کے یہ کر رہے ہیں. کاش کہ ہمارے پاس ہم بہت ایک ترقی پذیر ہوتے ملک جس میں ہمارے پاس بہت زیادہ اکانومی ہماری تھرائیو کر رہی ہوتی. وہ ایسا نہیں ہے، بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں جن کے ساتھ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. تو وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کوارنٹین نمبر 1 ملتان میں 3000 بیڈز، وہ پھر یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں یہاں پہ 1000 بیڈز، پھر تقریباً 19 آئسولیشن وارڈز ہم نے پورے پنجاب میں. اس میں ساری چیزوں میں بھی آپ کا ظاہر ہے پیسہ جا رہا ہے اس وقت، لیکن سوشل پروٹیکشن نیٹ ورک کے لیے ایک علیحدہ ایک پیکج، ریلیف پیکج جو 1200 ارب ہے، اس میں سے پنجاب کو بھی جو حصہ ملا ہے اور پھر پنجاب اپنے بھی جو بیچ میں ڈال رہا ہے، اس سے یہ ساری دیکھیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو یہ پہنچے. اچھا، اب وہ جو جتنی میکسیمم لوگوں تک پہنچانا ہے عظمیٰ، اس کی ترسیل اور تقسیم کے لیے آپ نے فارمولہ بنایا کہ ایزی پیسہ کے ذریعے کیسے ان تک لوگ کیسے آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ وہ مستحق ہیں اور انہیں پیسے دیا جائے؟ ساجد، یہ جو ریڈ ریبن ہیسلز ہیں درمیان میں، احتمال تو نہیں کہ یہ پیسے کھائے پیے جائیں گے اور مستحق تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ ساجد، رپورٹس یہ سندھ میں سے تو آ رہی ہیں، سندھ سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو کمیٹیز بنائی ہیں ان میں زیادہ تر پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ ہیں
اور وہ اپنے ہی لوگوں کو نواز رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا سندھ سے رپورٹیں آنی شروع ہو گئی. اچھا نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے پنجاب میں ہو. دیکھیے چونکہ پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ یہاں موجود نہیں، صرف آپ ہیں. نہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ظاہر ہے آپ میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے ہمیں وہاں سے رپورٹس ملتی ہیں. ٹھیک. کیونکہ ظاہر ہے ہم خود تو نہیں وہاں پہ اس وقت گئے وہیں سے. یہ کوئی میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کی رپورٹ نہیں ہے، یہ آپ کے چینلز کی رپورٹ ہے جو کہ وہ دکھا رہے ہیں. ہمارے متعلق بھی وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں. میں نے اسی بنا پہ آپ سے پوچھا نا. اب دیکھیں کیا یہاں کوئی احتمال تو نہیں ایسا کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے میں آپ کو بتاتی ہوں فرینکلی اسپیکنگ. ابھی جو ان کی جو کیبنٹ جو میٹنگز ہوتی ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو پٹواریز ہیں اور جو ڈی سیز ہیں یہ ان کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اور ایک جو ٹائیگر فورس جو بن رہی ہے جو کہ سٹیزنز پورٹل جو ہے پرائم منسٹر کا، وہاں جو رضاکار فورس ہے جی، وہ ٹاسک فورس جو ہے وہ 31 مارچ تک ان کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی. وہ پھر سارے صوبوں میں جائیں گے اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہیلپ کریں گے گھر گھر راشن پہنچانے میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اور اس طرح سے ایک ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے سٹریم لائن کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس میں غلطی کا امکان نہ رہے. آپ نے پٹواری کو بیچ میں رکھا، غلطی تو ہو چکی. نہیں دیکھیں وہ پٹواری کو اس لیے رکھا ہے ملک کے جو بدترین کرپٹ لوگوں میں سے وہ ہمارا پٹوار خانہ. نہیں لیکن وہ ریونیو محکمہ سارا آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، خود پرائم منسٹر کہتے رہے ہیں کہ ریونیو کا محکمہ ٹھیک ہو جائے تو ملک کے بہت سے قرضے اتر سکتے ہیں. دیکھیں تو آپ نے رکھا پٹواری میں، وہ آپ ایسا کر رہی ہیں جیسے آپ رورل ایریاز میں کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے بتائیں رورل ایریاز میں کیا آپ نے گھوڑے کو گھاس کی نگرانی پہ بٹھا دیا. وہ تو ہے لیکن ان کی نگرانی کے اوپر ہم نے اپنی ٹاسک فورس بھی لگائی ہوئی ہے. وہ بھی جائے گی ان کے ساتھ تاکہ ان کے اوپر بھی نظر. لیکن دیکھیں رورل ایریاز میں آپ ظاہر ہے کہ وہ کون وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرے گا. اور پھر اس میں ایک نمبر 1 ڈی سی، پھر اس کے بعد ہماری جو ٹائیگر فورس اور تنظیم، اور اس کے بعد پٹواری، تینوں کی مشترکہ جو ہے نا جب ریکمنڈیشن ہوگی پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے چلے گا. اور کب شروع ہو جائے گا آپ کی خیال میں یہ میرے جو خیال پیسے میں بس کی یہ ترسیل ہے؟ دیکھیں اگر یہ جلدی میں کچھ بھی آپ کرتے ہیں نا تو وہ الٹا بیک فائر کر جاتا ہے. تو آپ کو ایک سسٹم ایسے بنانا ہے کہ جو حقدار ہے اس کو ضرور پہنچے. آپ دیکھیں میں انڈیا کے دیکھ رہی تھی، آپ نے وہ کراچی میں کینٹ اسٹیشن بھی دیکھا ہوا تھا کہ جب اچانک ہم نے یہ سب ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کی تو کتنا 20 ہزاروں لوگ جو ہے وہ آ گئے اور کرونا جو ہے وہ اس کے ہوا میں اڑ گئی، اس کی ساری پریکاشن. تو یہ چیزیں ہمیں پلان کرنی پڑتی ہیں. آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہوگی تو یہ آپ کو بلکہ الٹا اور اس میں پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے. عظمیٰ آپ پنجاب اسمبلی میں رہتے ہوئے حکومت پنجاب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. حکومت پنجاب کے چیف جناب عثمان بزدار صاحب ہمیشہ وہ تنقید کے ہدف کے نشانے پہ رہتے ہیں. کیوں؟ ایسی کیا ان میں خامیاں ہیں آپ کی رائے میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی خامیاں بڑی خامیاں ان میں بڑی خامیاں ہیں. سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ وہ ایک ایوریج مڈل کلاس فیملی سے ہیں، ایک بیکورڈ علاقے سے ہیں. آپ سمجھتے کہ اس بنا پر انہیں تخصیص کا نشانہ بنایا جائے؟ ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف دیکھا ہے کوئی وڈیرا ہو، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو وہی بن سکتا ہے، کوئی عہدہ اسی کو مل سکتا ہے. پرائم منسٹر نے ہمارے اور آپ کے درمیان میں سے ایک بندہ چوز کیا ہے جس کو ادراک ہے، جو کہ اس نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے جو غریب ہیں ان کی کیا زندگی ہے اور مڈل کلاس کی کیا زندگی ہے، وہ بہتر سمجھ سکتا ہے. آپ عثمان بزدار صاحب کو غریب آدمی کہہ رہی؟ نہیں دیکھیں وہ مڈل کلاس ہیں. تونسا بڑی بیکورڈ ایک جگہ ہے. ارے نہیں، وہاں کے سردار ہیں، نواب ہیں، سوکھے لوگ ہیں، ان کے والد صاحب بھی سیاست میں تھے، یہ بھی سیاست میں. وہ بالکل مڈل کلاس فیملی سے ہیں، کوئی وہ وڈیرا جاگیردار نہیں ہے، ٹوٹل مڈل کلاس ہیں. میں نے دیکھیں، میں ان کی ٹیم کی ممبر ہوں، میں نے ان کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمبل ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، ان کی گردن میں سریا نہیں ہے. شہباز شریف کو تو ایک ہفتہ کوئی نزدیک پرندہ میں نہیں پھٹکا سکتا تھا. ہم جب چاہتے ہیں ہمیں ایکسیسیبل ہیں، ان سے ہم بات کر سکتے ہیں، وہ ہماری بات سنتے ہیں اور ایک بڑے اچھے طریقے سے وہ اس وقت صوبے کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی شہباز شریف کا نام لیا عظمیٰ. جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک شہباز صاحب لاہور نہیں پہنچے، یہ جو فی الحال ایک تحرک نظر آ رہا ہے، تیزی نظر آ رہی ہے، وہ جب تک نہیں پہنچے تھے یہ نہیں تھی. دنیا پی کے لوگ سوئے ہوئے تھے ٹھنڈ رکھ کے کہ کوئی نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ شہباز شریف جو ہیں 3 مہینے پارٹی کر کے لندن سے آ رہے ہیں، تو ان کی کیا آپ بات کرتے ہیں؟ ان کو تو چھینک بھی آتی ہے تو وہ علاج کرانے لندن جاتے تھے.
تو اگر ان کو تھوڑا سا فکر ہوتا اس قوم کا تو کوئی اچھی یہاں ہاسپٹلس بنا لیتے, یہاں بیٹھتے. یہ کرونا کا ہاسپٹل کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ میرے ایک سوال یہ آج دیکھیں دیکھیں ہارٹ کا, کڈنی کا, آپ کی جو ایک ایپیڈیمکس ہیں ان سے ڈیل کرنے, یہ ڈینگی جب آیا تھا تو بڑا یہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی سری لنکا سے ہیلپ آئی تھی, ان کو تھائی لینڈ سے ہیلپ آئی تھی, یہ خود یہ ان سے نہیں کنٹرول ہوا تھا. یہ اس لیے ابھی بھی جو کرونا ہے, چائنا شکر الحمدللہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے, اور ہمارے اپنے دیکھیں نسٹ میں اور ہمارے انجینئرز ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ اس وقت ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں اب خود بن رہی ہیں آہستہ آہستہ, پروٹیکٹیو جو ہے اکوپمنٹ وہ بن رہی ہے. کچھ میں آج دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہمارے بڑے اچھے سائنٹسٹ ہیں, وہ وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں جو کہ 15-20 ہزار کے اندر پورٹیبل وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں اس وقت. بالکل ہمارے نوجوان ایسے ہیں, نوجوان ہمارے ہیں, اور پھر وہ جب گورنمنٹ جو ہے ان کو اون کرے گی, ان کو پیٹنٹ کرے گی, تو وہ اس سے دیکھیں ایک سلسلہ بڑھتا ہے آگے. اچھا, یہ جو نوجوان ہیں, ینگ انجینئرز ہیں, جو بڑے حب وطن سے سرشار ہیں, مشکل کے اس وقت میں انہوں نے آسانی کے لیے ایک سستا پورٹیبل ایک وینٹیلیٹر اپنی خدمات وہ دے رہے ہیں, میڈیا پہ ان کی چیزیں آ رہی ہیں, اب وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے, یہ چیز بنائی ہے. کیا ہمارا کوئی ایک ایسا حکومتی ادارہ ہے جو ان کی سرپرستی کرے اور کہے کہ یہ جو چیزیں اتنی سستی بن رہی ہیں یہ کسی ایک ذات سے منسلک رہنے کے بجائے یہ قومی اثاثہ ہونا چاہیے؟ تو ہم آپ کو پیٹرنائز کرتے ہیں, آپ پاکستان کے لیے بنائیں. بالکل یاد پڑتا جب ہم پڑھتے تھے تو یہاں لاہور میں نہر پر جو ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, وہاں کے کچھ لوگوں نے, نوجوانوں نے, وہ چھوٹے چھوٹے سے ایک بجلی بنانے کے وہاں پہ ایک آلات جو تھے وہ قائم کیے, کچھ نظام بنایا انہوں نے اپنی. میں انجینئرنگ کا آدمی نہیں, مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک محدود جو علاقہ ہے اسے بجلی فراہم کر سکتے ہیں نہر کے پانی سے بجلی بنا کر. کسی نے ان کی سنی ہی نہیں جی. بس یہ اگر حکومتی تو آپ شہباز شریف سے پوچھیں نا. ہم نہیں دیکھیں, میں ہر چیز شہباز شریف سے, جب شہباز شریف صاحب میرے سامنے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اسپیئر نہیں کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی ہم پورا ٹف ٹائم دیتے ہیں. ناؤ آپ ہیں اس وقت پچ پر کھڑی, بیٹنگ آپ کر رہی ہیں, ہم آپ کو باؤنسر ماریں گے. یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت آپ کو کسی دنیا کے ملک نے ہاتھ نہیں پکڑایا. وہ آپ کے وزیر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں فواد چوہدری صاحب, وہ سوائے کسی کا ٹھٹھا اڑانے, مذاق اڑانے, توہین کرنے, انہیں فرصت ہی نہیں ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے ادارے ہیں نا اس وقت وہ متحرک ہیں, ہماری فورسز متحرک ہیں, اور ان کو جو بھی جو لوگ ہمارے بنا رہے ہیں, ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی, اور اس کو حکومت اون ڈیفینیٹلی کرے گی, اور اس کی جو پروڈکشن ہے اس میں وہ ان کی معاونت بھی ہوگی, ان کو پیٹنٹ اس کے رائٹس بھی دیے جائیں گے, کیونکہ اس وقت ماں سوائے چائنا کے ہر ملک جو ہے وہ خود اس کو لینے کے دینے پڑے. نہ کوئی ہمیں وینٹیلیٹرز دینے کو تیار ہے, نہ کوئی ہمیں ماسک دینے کو تیار ہے, نہ کوئی پروٹیکٹیو گیئر دینے کو, ماں سوائے چائنا کے. تو ہم نے اپنے جو 2 کھیپ آ چکی ہیں, جنرل افضل جو ہے انہوں نے بتایا ہے, آپ میڈیا پہ چائنا سے آئی ہے نا, تو تو صرف چائنا ہی ہے نا, پروفیشنلز بھی آئے ہیں. اس لیے چائنا اور اپنی جو ہماری صلاحیت ہے ہمارے لوگوں کی, اس کو بھی ہم نے بروئے کار لانا ہے, اس کو بھی کیش ان کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ایک بات جاننے کی ہے بہت ضروری, ہمیں چائنا سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے صرف جو ایک بھرپور بیکنگ تھی پیسے کی بنا پر, مضبوط اکانومی کی بنا پہ اس وبا پہ قابو پایا ہے, یا کچھ اور بھی انہوں نے کیا جس میں پیسہ نہیں لگا, کوئی سکلز تھی؟ دیکھیں وہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. وہ قوم, آپ نے وہ ینگ بہت سارے چائنیز ہیں, ان کی آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی وہ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں, پیغامات بھی آئے ہیں. دیکھیں وہ قوم بہت ڈسپلنڈ ہے, اس کو جو حکومت انسٹرکشن دیتی ہے وہ من و عن اس انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں, اور انہوں نے مل کے, چائنیز قوم نے اور حکومت نے مل کے اس وبا پہ قابو پایا ہے. اور وہ تھکے نہیں, انہوں نے پوری دن رات ایک کر دیے اور اس کے بعد قابو پایا. ان کے لیے بھی کوئی آسان نہیں تھا. پورا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومتی رٹ تھی. جی, ہمیں دیکھیں ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ حکومت جب ایک آپ کو ایڈوائزری دیتی ہے تو اس ایڈوائزری کو من و عن فالو کریں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ پوری فیملی گاڑی میں بیٹھ کے پکنک منانے جا رہی ہے, اور جا رہی ہے الفتح جا رہی ہے یا کہیں اور میٹرو جا رہی ہے. ایک بندہ جائے, حفاظتی تدابیر کر کے جائے,
اور جو راشن ہے آپ کا وہ ہفتے کا گھر لا کے تو پھر 3-4 دن کے بعد پھر آپ اگر آپ کو چاہیے تو آپ جائیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک دم سے رش پڑ گیا. اب میں صبح دیکھ رہی تھی وہ بینکس کے سامنے بہت زیادہ رش پڑا ہوا ہے پینشنرز کا اور باقی جو کیش کے لیے. تو تھوڑا ڈسپلن اگر پیدا کر لیں. اب جیسا ڈسپلن اب جیسا پنجاب میں مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ اب نان بھائیوں کے آگے نا انہوں نے سرکلز بنا کے 3-3 فٹ کا فاصلہ کر کے ان سرکلز پہ ایک ایک بندے کو کھڑا کیا. تو یہی تھوڑا سا ڈسپلن اگر قوم اپنے آپ میں کر لے تو ان کی خود کی بھی بچت ہو جائے گی. لیکن سوال یہ عظمیٰ کہ آپ دیکھو نا میری بات سنیں, میری گزارش سنیں, آپ بجا کہہ رہی ہیں. I very strongly believe in this idea کہ گورنمنٹ کا کام ہے ایڈوائزری دینا اور عوام الناس کا کام ہے احکامات پہ عمل پیرا ہونا, چونکہ ان کی اپنی جانوں کا ہے. جان باقی رہے گی تو کاروبار بھی چلے گا, سب کچھ چلتا رہے گا. مگر ایک چیز ہوتی ہے حکومتی ریٹ بھی. پیوٹن نے کہا کہ یا 15 دن گھر میں بیٹھے رہو یا تمہیں اتنے سال کے لیے جیل میں بند کر دوں گا. حکومتی ریٹ تھی, حکومت کی ریٹ جو تھی. جب اتنے لوگوں کو آپ سڑکوں پہ گھومتے دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھیں, اس وقت آپ کی ساری یونیورسٹی, اسکولز, کالجز, آپ کی جہاں بھی کوئی گیدرنگ والی جگہ ہے, آپ کی شادیاں بند, آپ کے مجمع بند, آپ کے دفتر بند, ہر چیز بند ہے اس وقت. کھلا کیا ہے؟ صرف وہ چیز جو کہ اسینشل ہے آپ کی زندگی کے لیے. دوائیاں, آپ کی سبزیاں, آپ کی کریانہ, آپ کے کھانے پینے کی اشیاء, وہ آپ نہیں بند کر سکتے. نہیں, اگر آپ بند کریں گے تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسے بند کریں. تو صرف اس وقت لوگ اس کے لیے نکل رہے ہیں, صرف اس کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن وہ بھی زیادہ نکل رہے ہیں ضرورت سے, وہ بھی کم کریں. یعنی آپ کو شکوہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ, ہاں تھوڑا زیادہ, کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ کرو نیچے لے آئے, اگر یہ ہم نے کنٹرول کر لیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس سے ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن اگر یہ کرو اوپر کی طرف چلا تو پھر مشکلات اور بڑھ جائیں گی, تو اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. اچھا جی, اس میں ایک آخری بات, میں نے آغاز ہم نے اسے کیا تھا کہ بڑا خوف و ہراس ہے, سناٹے ہیں, سکوت ہے, وہ جو گہما گہمی تھی زندگی کی وہ درم برم ہو کر مفلوج ہو کر پوری دنیا مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. ہم وی آر ایگریڈ آن دس پوائنٹ کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں. چند روزہ, اس کے بعد ایک طویل زندگی پڑی ہے. اللہ سب کو اب دیکھیں اب حالات نارمل ہونے شروع ہو گئے کہ نہیں چائنا میں. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو را چل رہی ہے ہیپننگس کی, وزیر اعظم نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی جو سب سے آخری شکل ہوتی ہے وہ کرفیو ہوتی ہے. اگر جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے متحرک ہیں, سڑکوں پہ گھوم پھر رہے, باز نہیں آ رہے, ممکن ہے وہ کسی حاجت کی بنا پہ ہی ہوں لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے. سوال یہ ہے کیا پلاننگ کا کوئی حصہ ہے پنجاب میں کرفیو کی طرف جانے کی کوئی نوعیت؟ دیکھیں اس وقت پہلے ہی شدید ہمیں مشکلات ہیں. جو غریب لوگ ہیں ان کو ابھی تک ریشنز وغیرہ پوری طرح نہیں پہنچ رہے ہیں. کو پہ بھی کرفیو لگا دیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں ان کے پھر تو یعنی کہ سارے ہی اس حالات سے دو چار ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ گھر گھر میں جو ہے وہ کھانا نہ ہو یا آٹا نہ ہو یا ضروریات زندگی دوائیاں نہ لوگ لے سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ لے سکیں, تھوڑا سا ڈسپلن فالو کر لیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, ناروے میں, امریکہ میں اس وقت ہیوی فائنز ہیں, 1000 یورو وہ فائن کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ فالتو فنڈ نکلتے ہیں, جن کا کوئی کام نہیں ہے نکلنے کا. وہ باقاعدہ ان کو ایک سٹیمپ پیپر جو ہے اس پہ سائن کر کے بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم اس مقصد کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں, اور ایک بندہ اس وقت نکل رہا ہے. اور جو بندہ بغیر اجازت کے گھر سے وہاں پہ نکلتا ہے تو اس کو بہت ہیوی جرمانہ ہوتا ہے. اب ہماری قوم متحمل ہے ان جرمانوں کے؟ آپ مجھے ذرا خود بتا دیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو اس اب آپ دیکھیں مساجد میں تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ اور زیادہ بھیانک ہے. مساجد میں بھی کتنی مشکل سے ڈنڈے نہ پڑے. آپ دیکھیں وہ ہیلمٹ کی ایک موو چلائی گئی تھی, ہیوی فائنز کیے گئے تو لوگوں نے سوچا کہ ہاں ہیلمٹ پہن لیتے ہیں فائن سے بچنے کے لیے. اپنی جان کو تو ہم اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. یہ تصویر کا دوسرا ایک بھیانک سا رخ ہے. فائن ٹھیک ہے, فائن بہت بڑا ہم افورڈ نہیں کرتے, لیکن جب ڈنڈے پڑتے ہیں, جوتے پڑتے ہیں تو ہم پھر بندے کے پوت آپ نے دیکھ لیے نا بہت ساری مرغا بنایا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں اس آخری حد تک ہم یہی تو اپیل کر رہے ہیں پرائم منسٹر بار بار لوگوں سے کہ اس آخری حد سے بچیں, کیونکہ اگر ہم اس کو نہ کنٹرول کر پائے تو اس حد کو پھر چھونا پڑے گا. اب دیکھیں کتنی مشکل سے
الازہر یونیورسٹی سے فتویٰ لینے کے بعد ہماری مساجد میں تھوڑا سا اب یعنی کہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ نہیں اس وقت آپ نے جانا جماعت کے لیے، کیونکہ اس سے وبا پھیلنے کا ڈر ہے. بہتر ہے کہ آپ گھر. ہمارے علماء کو بھی ایک پیج لانے کے لیے کتنا ہمیں ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ عارف علوی صاحب نے بڑا ایک میرے خیال میں اس میں اچھا. وہ آپ کے پاس نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل تھی، آپ قانون بناتی، نافذ کر دیتی، جو نہیں، نہ کرتا قانون سے نہیں ہوتا، سزا دی جاتی. ساجد اتنا آسان نہیں ہے قانون سے کرنا. آپ کے بہت سارے امام مسجد ہیں جو کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس سے تو بلکہ اس سے ہرگز نہیں پھیلتا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ کو گناہ ہوگا. یہ غلط بات ہے. گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اندر. آپ کو ایک سلولی اینڈ گریجولی مائنڈ سیٹ جو ہے سینسٹائز کرنا پڑتا ہے، پھر آپ ایک پیج پہ قوم کو لے کے آتے ہیں. موجودہ صورتحال جس سے یہ ملک و ملت دو چار ہے، اس میں کوئی خصوصی طور پر آپ کوئی پیغام اپنی قوم کے لیے؟ میں اپنی قوم کو بس ایک پیغام دوں گی. بڑا مشکل وقت ہے، لیکن یہ وہ ایسا وقت نہیں ہے کہ جس سے ہم ڈیل نہ کر سکیں. اس سے یہ جو وبا ہے پوری دنیا کشمکش میں ہے، اور ہم لوگ من حیث القوم مل کے اس کو ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، اس کو شکست دے سکتے ہیں. اس لیے آپ جو بھی حکومت آپ کو ایڈوائز کرتی ہے اس کو من و ان آپ فالو کریں. گریٹ، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ عظمیٰ. ناظرین، ہم عظمیٰ کاردار سے گفتگو کر رہے تھے. آپ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب کی اور ڈائی ہارڈ کارکن ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور بہت دیانتداری سے انہوں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. جہاں جہاں کوئی سکم تھا مینیجریل حوالے سے اس کا انہوں نے کنفیس بھی کیا اور فوکس کیا اس بات پر کہ حکومت کا کام ہے آپ کو مطلع کرنا، ایڈوائزری دینا، احساس دلانا کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قانون پسند ہو جائیں، اور جو ہمیں ہمارے ادارے جس طرح سے گائیڈ کریں ہم ان کو فالو کریں. یہ ہماری اپنی جانوں کے لیے ہے، ہماری زندگیوں کے لیے ہے. ہم صحت مند، توانا، تندرست اور محفوظ رہیں گے تو ہماری آئندہ نسلیں بھی اسی طرح انہی خطوط پر استوار ہو جائیں گی، اور پاکستان بہت زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا. ناظرین، ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.